الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم وصل عليه. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے ہم پر بڑا ہی احسان فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اپنا مہینہ ایک دفعہ پھر عطا فرمایا. ابھی 2-4 دن باقی ہیں، شعبان المعظم بالکل آخر میں ہے. اس میں بھی کوئی پتہ نہیں کہ کس کو رمضان نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بہرحال خوش قسمت انسان ہے کہ جس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا. حالانکہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن رمضان کو خصوصیت سے اللہ نے اپنا مہینہ کہا. جس طرح کتابیں ساری اللہ کی ہیں، تورات، زبور، انجیل، صحیفے، لیکن قرآن مجید کو خصوصیت کے ساتھ کتاب اللہ کہا کہ یہ اللہ کی کتاب، میری کتاب. اسی طرح پوری دنیا کی مساجد وہ ساری اللہ کی مسجدیں ہیں، لیکن بیت اللہ کو خصوصیت کے ساتھ اپنا گھر فرمایا. تو جب خصوصیت مل جاتی ہے تو اس کے قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس مہینے کو اللہ جل شانہ نے
बड़ी इज्जत अता फरमाई है, बड़ी रहमतें अल्लाह ने अता फरमाई हैं, बड़ी बरकतों के साथ मुंसलिक फरमा दिया है। तो खुशकिस्मत इंसान है कि जिनको रमज़ानुल मुबारक का महीना मिल जाए। लेकिन जो चीज़ जितनी बड़ी होती है उसके लिए इस्तक़बाल भी उतना ही बड़ा होता है। अभी वो शख्सियत, वो चीज़, वो वक़्त आया नहीं होता, लेकिन उससे बहुत पहले उसके लिए तैयारी की जाती है, चाहे वो चंद लम्हों के लिए आए। हमारे इलाके टेक्सला में वाकंट है, यूएफ है, किसी सदर ने, किसी जर्नल ने आना होता है तो 1 महीना पहले मालियों को मुतहरक कर दिया जाता है कि जितने दरख्त हैं उनको काटो, बराबर करो, घास फूस जो है उसको उठाओ, कचरा उठाओ। यहाँ तक कि गुजरने वाली शाहराहों के साथ जो कोठियों के मकानों की दीवारें हैं उनको पेंट शुरू हो जाते हैं, हालांकि उसने 1 घंटे के लिए आना होता है, लेकिन वो प्रोटोकॉल उसका इसलिए होता है 1 महीना 1.5 महीना पहले उसके लिए काम शुरू हो जाता है कि बड़ी शख्सियत आ रही है, उसका हमने इस्तक़बाल करना है। तो जब दुनिया की आरज़ी ओहदे, आरज़ी डिग्रियों वाली शख्सियत आए तो उसके लिए इतना इस्तक़बाल हो रहा है, तो रमज़ानुल मुबारक के लिए कितना बड़ा इस्तक़बाल होना चाहिए। और अगले जुम्मे से इंशाअल्लाह रमज़ान का जुम्मा होगा तो उसमें बयान किया जाएगा कि अल्लाह रमज़ान के लिए खुद क्या इस्तक़बाल करते हैं, जन्नत को कैसे सजाया जाता है, और ईमान वालों के लिए क्या क्या फैसले किए जाते हैं। तो इस्तक़बाल रमज़ान के लिए कि इस महीने के आने से पहले पहले हमने क्या करना है, उलमाए कराम ने 30 के करीब हदायत फरमाई जो दरअसल हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई हैं, और उलमाए कराम ने खुलासे के तौर पर उसको बयान फरमाया। सबसे पहले आमद रमज़ान से कबल बंदा फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी का एहतिमाम करे। अगर फर्ज नहीं पड़ रहा तो अपनी इस कोताही को पहले से दूर करे, और वाजिबात छूट रहे हैं तो उन वाजिबात की अदायगी की आदत डाले। और अगर जिम्मे में कुछ कज़ा नमाजें या रोजे रह गए हैं, बाज़ दफ़ा पिछले रमज़ान के कुछ 1-2 रोजे बीमारी की वजह से, उज़र की वजह से या किसी और मसले की बिना पर टूट जाते हैं, तो जाहिर बात है उसको रमज़ान के बाद रखना होता है कज़ान। अब उसने नहीं रखे तो ये भी इस्तक़बाल रमज़ान में से पहली हिदायत है कि अपने उन रोज़ों को इन दिनों में आमद रमज़ान से पहले पहले पूरा करें, उनकी अदायगी की तरतीब बनाए। और इसी तरह साबिक़ा ज़िंदगी जो गुजर चुकी है, तमाम लग़्ज़िशों पर अल्लाह से सच्ची तौबा करो। अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ, ये रमज़ान से पहले के लिए हदाया, इन्हीं दिनों के लिए हदाया। और दिल 11 महीने गुनाहों में, ख्यालात में चल चल के अब गुनाह और ख्यालात पक्के हो गए हैं। हर बात बात पे झूठ बोलते रहे तो वही जुबान चल रही है, गीबत की मजलिसें करते रहे तो अब जहां भी खड़े होते हैं बैठते हैं गीबत शुरू हो जाती है। तो रमज़ान में ये ना हो। वजह यह है कि जहां आम दिनों में एक गुनाह लिखा जाता है तो रमज़ान में वो जहां सवाब बढ़ता है वहां गुनाह भी 70 बढ़ जाएगा। एक दफा झूठ बोला तो 70 झूठ का गुनाह लिखा जाए, एक दफा गीबत की तो 70 दफा गीबत करने का गुनाह लिखा जाए। तो दिल को गुनाहों से और बुरे ख्यालात से पाक करें। फिर रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है, बल्कि आगे तशरीह आएगी, आंख का भी रोजा हो, कान का भी रोजा हो, जुबान का भी रोजा हो, हाथ पांव का भी रोजा हो, हत्ता के दिल दिमाग का भी रोजा हो।
गर्ज जिस्म के किसी हिस्से से भी सादर होने वाले गुनाहों से पक्की तौबा करे, और रमजानुल मुबारक में ताकि हमारे ये आज़ा उन गुनाहों की तरफ न जाए। ये इस्तिकबाल रमजान में से पहली हदायत। और दूसरा कि याद रखें, शरीयत का जो हुक्म जिस दर्जे में होता है उसके मसाइल सीखना भी उसी दर्जे में होते हैं। शरीयत का एक हुक्म सुन्नत है तो उसके मसाइल सीखना भी सुन्नत, एक हुक्म वाजिब है तो उसके मसाइल सीखना भी इंसान पर वाजिब है, क्योंकि वाजिब ज़ाया हो जाएगा। एक हुक्म किसी चीज का अल्लाह की तरफ से फर्ज का है तो उसके मसाइल सीखना भी फर्ज है। अगर न सीखे तो अल्लाह के सामने पूछ होगी। तो रमजानुल मुबारक चूंकि अल्लाह की तरफ से इसके रोजे फर्ज किए गए हैं, इसके अंदर तरावीह की एक नमाज होती है, इसमें सदक़तुल फितर दिया जाता है, इसमें ज़कात दी जाती है, इसमें एतिकाफ बैठा जाता है। तो ये बहुत सारी इबादतें रमजानुल मुबारक के अंदर मुताल्लिक हैं। उनमें से कुछ सुन्नत मुअक्कदा हैं, कुछ फर्ज हैं, कुछ वाजिब के दर्जे में है। तो दूसरा काम हमने रमजानुल मुबारक से पहले ये करना है कि हमने रमजान के रोजे के, तरावीह के, सदक़तुल फितर के, ज़कात के, एतिकाफ के और इसी तरह दीगर अहकामात के मसाइल अभी से सीखने। और तीसरे नंबर पर अपने नफ्स को तक़वे का पाबंद बनाएं, क्योंकि रमजानुल मुबारक तक़वे की अमली तरबियत का है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमजानुल मुबारक में रोज़ों की फर्जियत का सबसे अहम तरीन मकसद लअल्लकुम तत्तकून, तक़वा और परहेज़गारी का हुसूल बताया है कि तुम्हें भूखा प्यासा रख के मुझे कोई फायदा नहीं है। मकसद यह है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वे वाले बन जाओ। चौथे नंबर पर सिला रहमी में जल्दी करें। ये इतना बड़ा गुनाह है, मैंने पहले भी कई दफा अर्ज किया कि लैलतुल कदर में और इसी तरह की जो मुबारक रातें हैं उनमें भी 4-5 आदमी ऐसे हैं कि जिनकी अल्लाह बख्शिश नहीं करता। उनमें से एक कतई रहमी करने वाला, रिश्ते नाते तोड़ने वाला, इतना बड़ा गुनाह है। तो कतई रहमी की वजह से, रिश्ते तोड़ने की वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह दुआओं को रद्द कर देता है। तो इसलिए सिला रहमी में जल्दी करें। रमजान के आने से कबल ही इस संगीन गुनाह से तौबा करें और रिश्तेदारों से सिला रहमी करें। जो नाराज रिश्तेदार हैं उनको राजी करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक इरशाद का मफ़हूम है कि असल सिला रहमी करने वाला वो है कि जब उसके साथ कतई रहमी की जाए, रिश्ते नाते तोड़ने का मुआमला किया जाए, तब भी वो सिला रहमी करे। सिल मन क़ताअक, उससे सिला रहमी कर जो तुझसे तोड़ रहा है। बार बार रिश्तेदार कोशिश करते हैं ये इससे हम नाराज हो जाएं, इसको अलग करें, ठीक है, लेकिन रिश्तेदारों से अलग नहीं होना। और पांचवी हदायत जो अल्लाह ताला ने फरमाई, उलमा ने बयान फरमाई कि दिल को साफ करें। हमारा दिल, इसमें नफरत के जज्बात बहुत तेज पैदा हो जाते हैं, हमारे दिल में जज्बा इंतकाम पैदा हो जाता है, हमारे दिल में हसद की आग जल जाती है। तो दिल में नफरत रखने वाला और कीना रखने वाले की अल्लाह जल्ल शानहू सुब्हानहू के सामने व तआला, उनके सामने अल्लाह उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाती। ये दूसरा वो आदमी है। तो लिहाजा रमजान आने से कबल ही अपने दिल को इन फजूल मसरूफियात से फारग करके खालिस इबादात की तरफ मुतवज्जे करें। सबको दिल से मुआफ कर दें, किसी का कीना अपने दिल में न रखें। सहाबा इकराम और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हुजूर, दिल के साफ होने से क्या मुराद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुत्तकी और साफ सुथरा दिल जिसमें ना गुनाह हो, ना बगावत हो, न ही उसमें किसी का कीना हो और न ही किसी के बारे में हसद।
یہ مراد ہے دل کو صاف کرنے. اور اسی طرح 6 نمبر پر گزشتہ روزوں کی قضا. میں نے پہلے بھی بیان کر دیا کہ گزشتہ سالوں کے روزے اگر کسی شرعی عذر سے رہ گئے ہوں تو رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں تاکہ رمضان شروع ہونے سے قبل گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب بے باک ہو جائے، ختم ہو جائے. 7ویں ہدایات یہ ہے کہ دعاؤں کا معمول بنائیں. رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے. اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اچھا برا ہمارا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، لیکن ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو دعاؤں سے اس کا حصول آسان ہو جائے گا، دعاؤں سے اللہ جل شانہ کی رحمتیں برکتیں متوجہ ہوں گی. لہذا ابھی سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو لمبی لمبی دعاؤں کا عادی بنائیں. اور یہ ہمارے اندر سب سے زیادہ کمزوری ہے، سب سے زیادہ میرے اندر ہے، پھر آپ کے اندر بھی ہے کہ ہم دعا نہیں مانگتے. کتنا اچھا موقع ہوتا ہے 5 وقت کی نماز کے بعد اس میں کم از کم مانگ لیا جائے، لیکن کئی دفعہ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر عبادت کے بعد الدعاء مخ العبادہ، دعا اس کا مغز ہے، عبادت کا مغز ہے. کہ جب آپ نے کوئی کام کیا ہے تو کام کرنے کے بعد مغز کیا ہے؟ اب مزدوری ملے گی، مزدوری کے لیے تو سب کچھ کیا ہے. جب آپ کسی MPA کے ساتھ رہے ہیں، اس کے لیے خدمات دی ہیں، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اب یہ ہے کہ اس سے اپنے کام بھی کروائیں گے. اصل تو یہی ہے. تو اللہ جل شانہ کہ ہم نے عبادت کی، لمبے سجدے کیے، ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے حبیب پر درود بھیجا نماز میں، یہ سب کچھ کر لیا. اب مزدوری کا وقت آیا کہ اب اس عبادت کے بعد اللہ جب راضی ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں، اب اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائیں اور اللہ سے کچھ وصول کریں، اللہ سے کچھ لیں، تو ہم منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں. تو یاد رکھیں رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنائیں. اور یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان سے قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں ان کے الفاظ کو زبانی یاد کیے جائیں. مسنون الفاظ پر مشتمل جو دعائیں ہیں ان کے اندر تاثیر زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ حضور کو سکھلائی گئی ہیں، حضور کی زبان سے نکلوائی گئی ہیں. حضور علیہ السلام کے دل میں ان کو مانگتے ہوئے جو کیفیت تھی، تو ان دعاؤں کے اندر وہ کیفیت اور اس کا اثر جلدی آتا ہے، اس میں تاثیر زیادہ ہے، اور ان دعاؤں کی قبولیت کا امکان بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور 8ویں نمبر پر صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں. شعبان کے اس مہینے میں ہی روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کریں، 5 10 20 روپے، تاکہ رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے. حضور ویسے بھی سخی تھے، لیکن رمضان میں جو حضور کی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ حضور تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ سخاوت کرتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی 1828 نمبر حدیث ہے کہ حضور سب لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے. رمضان المبارک میں تو آپ کی جو جود و سخاوت تھی وہ تیز چلتی خوشگوار ہوار سے بھی زیادہ ہو جاتی. اور 9ویں نمبر پر کثرت تلاوت کا معمول. یاد رکھیں رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے. ابھی آپ نے پڑھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن اور رمضان کے تعلق کو بیان فرمایا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے میرا کہ جس میں میں نے اپنی سب سے پیاری، سب سے مضبوط ترین کتاب نازل فرمائی. تو خوش قسمت لوگ ہیں جو اس مہینے میں تلاوت کا کثرت کے ساتھ معمول بناتے ہیں. لیکن پورا سال ہماری وہ عادت ختم ہوئی ہوتی ہے اور یکدم رمضان شروع ہو جاتا ہے تو کچھ دن تو جوش اور جذبہ ہوتا ہے، ہم تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن 3-4 دنوں کے بعد عبادات ختم ہو جاتی ہیں، ہمارا رمضان ضائع ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ابھی سے قرآن مجید کو کھولنا شروع کر دیں، اس کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا شروع کر دیں تاکہ رمضان کی آمد تک آپ کثرت سے تلاوت کے عادی بنیں. اور 10ویں نمبر پر شب بیداری کی عادت ڈالیں.
رمضان المبارک میں راتوں کی عبادت، ایک تو عبادت تراویح کی ہے، ایک تہجد کی عبادت، اس کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ان عبادات کو احسن انداز میں اور بلا تھکاوٹ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے شب بیداری، رات کو جاگنے اور نفلی عبادات کے اہتمام کا جو ہے وہ اہتمام شروع کر دیں، اور اپنے بدن کو عبادت کی کثرت کا عادی بنائیں تاکہ رمضان کی راتوں میں دقت پیش نہ آئے۔ تو ہمارے لیے تو 20 رکعت تراویح پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ صحابہ اکرام کی عادت تھی، ایسا بھی منقول ہے کہ کئی صحابہ ایسے تھے کہ جو ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ اور 11ویں نمبر پر یہ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، فنا ہے، ان چیزوں سے رمضان میں احتراز کریں۔ رمضان میں اوقات کی قدردانی یہ بڑی اہم ہوتی ہے، اور آج کل انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، یہ وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا سبب ہے۔ لہذا رمضان سے قبل ہی ان کے استعمال کو یا تو بالکل ختم کر دیں یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو ہمارے اسلاف بڑے بزرگ اکابر گزرے ہیں، ان کا تو یہاں تک معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجلسیں بھی چھوڑ دیتے تھے۔ جو علمی مجالس ہوتی ہیں، پڑھانا، پڑھنا، یہ وہ، اور کتابیں لکھنا، تو یہ بھی چھوڑ دیتے تھے، موقوف فرما دیتے تھے، تاکہ تلاوت قرآن مجید میں یہ ہمارا مہینہ گزر جائے، عبادات کے اندر ہمارا یہ مہینہ گزر جائے۔ اور اسی طرح ٹی وی جو ہے، یہ 12ویں نمبر پر کہ ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہذا رمضان کی آمد سے قبل ہی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ اور پھر اس سے بڑی مصیبت کہ ٹی وی پر رمضان نشریات کے نام سے اکثر پروگرام کیے جاتے ہیں جس میں سب کچھ غیر شرعی ہوتا ہے اور مخلوط ہوتا ہے، مرد عورتیں گٹھی بیٹھی ہوتی ہیں، اور ایک پروگرام اگر دینی بھی ہو تو اسے بنیاد بنا کر ٹی وی کے سامنے وقت کو ضائع کرنا، یہ ہوشمندی نہیں ہے، یہ بے وقوفی۔ 13ویں نمبر پر رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنی خریداری کو مکمل کر لیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شاپنگ اور خریداری کا مہینہ نہیں۔ اور اسی طرح رمضان میں رش بڑھ جاتی ہے، بازاروں میں مہنگائی بڑھ جاتی ہے، تو رش بڑھنے اور مہنگائی کی وجہ سے وقت کا بھی ضیاع ہوتا ہے اور پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہذا رمضان کی آمد سے پہلے شعبان میں ہی، انہی دنوں میں ہی آپ اپنی عید کے کپڑے، عید کے معاملات پورے کریں، رمضان کی شاپنگ مکمل کریں۔ اور اسی طرح 14ویں نمبر پر کہ رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا کریں۔ گھر میں کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہے، کوئی رنگ روغن کا کام کروا رہے ہیں، کوئی مشینوں کی مرمت کا کام ہے، کوئی گاڑی وغیرہ کے کام ہیں، کوئی اور اس طرح کے لمبے اور پیچیدہ کام ہیں، اور اسی طرح دفاتر کے، کارخانوں کے، اسی طرح جو محنت طلب پروجیکٹ ہیں، تو انہیں رمضان المبارک سے پہلے نمٹانے کی کوشش کریں۔ کئی دفعہ بندہ ایسا کام شروع کر دیتا ہے تو پھر کئی دفعہ وقت کی نماز بھی اس سے ضائع ہو جاتی ہے، اگلی نوافل اور عبادات اور تراویح اور تہجد، اور یہ تو بعد کی باتیں۔ اسی طرح 15ویں ہدایات علماء نے یہ فرمائی ہے کہ اپنے نظام الاوقات ترتیب دیں۔ جس بندے کی زندگی نظم کے ساتھ نہیں چل رہی ہوتی، وہ سب سے پریشان کن بندہ ہوتا ہے۔ کبھی ایک کام کو ہاتھ ڈالتا ہے، پھر دوسرا کام سامنے آتا ہے، اس کو بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی تتر ہر چیز کے لیے نظام۔ فجر اٹھنا کس ٹائم ہے، تہجد پڑھنی ہے، اور ذکر کرنے کے لیے ٹائم مختص کر لیں، دعاؤں کے لیے اپنا ٹائم مختص کر لیں، سحری افطاری کے ٹائم مقرر ہے پہلے سے، ان کو ہدایات کے مطابق دیکھیں، اور نماز فجر اور تلاوت سے لے کر افطاری، تراویح اور دیگر جتنے بھی معمولات ہیں ان کے لیے مناسب وقت متعین ہو، اور نیند اور آرام کی بھی بھرپور رعایت ہو، کیونکہ آپ نے عبادات بھی کرنی ہے، نیند بھی کرنی ہے، اور اس میں کچھ کام بھی کرنا ہے آپ کو، تو ان کے لیے الگ الگ سے نظم بنائیں۔
اور 16ویں ہدایت کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، جو ہمارے ملازم ہیں، نوکر ہیں، خادم ہیں، تو رمضان المبارک کی آمد سے قبل ان سے محنت طلب اور مشکل کام کروا لیں تاکہ روزے کی حالت میں ملازمین پر بوجھ ہلکا رہے۔ مشکات شریف جلد 2 میں حدیث نمبر 469 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے غلام، خادم، ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو حق تعالی شان اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے اس کو آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ اچھی روایت ہے کہ صبح آ جاتے ہیں اور جو ہے زور سے پہلے تک کچھ نہ کچھ کام کر لیتے ہیں، اور اسی طرح دکانوں کے کام ہلکے ہو جاتے ہیں، جلدی بند کر دیں، شیڈول بنا لیں۔ تو بہرحال یہ حضور علیہ السلام کا خصوصی حکم اور خصوصی ہدایت ہے رمضان کے لیے کہ اپنے خادموں، اپنے ملازموں کے لیے بوجھ کو ہلکا کرو۔ اور 17ویں نمبر پر عمرے کی ترتیب بنائیں۔ رمضان میں یاد رکھیں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، وہ ابھی سے عمرے کی ترتیب بنائیں اور اگلے رمضان سے نیت کر لیں، تو رمضان کے آنے سے پہلے، تاکہ ہمارا رمضان جو ہے وہ مسجد حرام میں آ جائے، مسجد نبوی میں آ جائے، پھر وہاں جو ہمیں رمضان کی نمازیں ملیں گی کہ جن کا ثواب پہلے ہی ایک نماز کا 1 لاکھ کا ہوتا ہے، تو وہاں جا کے رمضان میں کہاں ہوگا 70 لاکھ کا ثواب بن جائے گا۔ پھر وہاں مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف اگر مل جائے رمضان میں، تو ایک اعتکاف ویسے ہی رمضان کا 70 اعتکاف کی ہوتا ہے، تو وہاں پھر آپ لاکھ سے ضرب دیں تو کدھر جائے گا۔ تو اس لیے یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے بھی رمضان میں صاحب ثروت لوگ جو ہے اس کی ترتیب بنائیں۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہر رمضان میں پہلے سے ہی شیڈول بنا لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رمضان، اور کئی سالوں سے ان کا معمول چل رہا ہے کہ وہ اپنا رمضان جو ہے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں گزارتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح 18واں کہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ اللہ کے گھر مسجد میں گزاریں۔ ہمارا دل جو ہے عموماً مسجد میں نہیں لگتا، لہذا ابھی سے نمازوں کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھنا، نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، مسجد میں دل لگانے کی، اس میں ٹھہرنے کی مشق کریں تاکہ رمضان کے اندر ہم مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں، اور بالخصوص رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف بیٹھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ اعتکاف میں تو ایک لمحے کے لیے بھی قدم مسجد سے باہر نہیں نکال سکتے، 10 دن پورا، آخری عشرہ پورا۔ تو کئی نوجوان ہیں، کئی حضرات ہیں جو پہلے سے مشق نہیں ہوتی، تو پھر ان کے لیے اعتکاف مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح 19ویں ہدایت علماء نے یہ فرمائی ہے کہ نیند کو کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے سونے کے عادی ہیں تو 6 گھنٹے سونے کی عادت بنا دیں، 8-10 رمضان سے آنے سے 8-10 دن پہلے یہ عادت بنائیں تاکہ رمضان میں پھر دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور تھکاوٹ سے بچنے کے لیے مسنون عمل ہے قیلولہ، دن کا سونا، ویسے بھی عادت بنائیں، اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ اور سائنس نے تحقیق بھی کی ہے کہ انسان کی یہ جو مشینری صبح سے کام شروع کرتی ہے، دوپہر تک انسان کے اعضاء تھک جاتے ہیں، یہ تو ہم دبا کے انہیں شام تک لے کے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوپہر کے وقت 10-20 منٹ کے لیے کمر سیدھی کر لے، لیٹ جائے، آرام کر لے، قیلولہ کر لے سنت نبی، ثواب بھی ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اس سے بیٹری دوبارہ چارج ہو جاتی ہے، پھر دوپہر اٹھ کے دوبارہ کام کرنے والا آدمی ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے ابھی صبح سے کام شروع کیا۔ تو یہ انسانی بدن پر، انسانی اعضاء پر تحقیق ہو چکی، تو سنت کے کتنے فائدے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں بھی اور اس سے پہلے بھی عادت بنائیں تاکہ ہماری تہجد پڑھنے میں یہ معاون ہو جائے، ہماری نمازیں پڑھنے میں یہ معاون ہو جائے۔ اور اسی طرح 20واں فائدہ یہ ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں، بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اس میں۔ تو آپ رمضان کے 10 دن پہلے سے ترتیب بنا لیں گے، ایک تو عادت بن جائے گی،
تکبیر اولا کے ساتھ نماز، جو ہی اذان ہوئی اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا تاکہ میری پہلی رکعت کی جو تکبیر ہے وہ فوت نہ ہو جائے. تو یہ 10 دن بھی ہو جائیں گے، رمضان کا مہینہ بھی ہو جائے گا، تو 40 دن کی جو تکبیر اولا کے فضائل ہیں وہ بھی مل جائیں گے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ جل شانہ پورے سال کی توفیق نصیب فرما دیں. اور اسی طرح 21ویں نمبر پر جو ہم نشہ کرتے ہیں، سگریٹ ہے، پان ہے، نسوار ہے، یہ تو نشے اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ ہمارے بجٹ کا 20-25% حصہ وہ ان نشوں پہ جا رہا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ زیادہ تر اس میں ہمیں بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس میں ویسے ہی بندہ اس کی عادت بن جاتی ہے. عادت بنے نہ بنے اس کو کم از کم پورا دن جو ہے صبح صادق سے لے کر مغرب تک، غروب آفتاب تک اس کو رکنا پڑتا ہے. تھوڑی سی اگر ہمت کر لیں تو یہ بہترین موقع ہے، اس لیے ان نشوں سے جان چھڑائیں. اور اسی طرح 22ویں نمبر پر ملاقاتوں کا سلسلہ محدود کریں. رمضان میں تقریبیں ہو رہی ہیں، شادیوں کے معاملات ہو رہے ہیں، ملاقاتیں چل رہی ہیں، دعوتوں کے سلسلے چل رہے ہیں، یہ بالکل محدود کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف ہو جائے. 23ویں نمبر پر رمضان میں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں، ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ نوافل میں، تہجد میں وہ ساری صورتیں پڑھی جا سکیں. عام طور پر ہم نے دیکھا ہے 1-2 صورتیں یاد ہوتی ہیں، انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے. کتنی جو ہے وہ کم عقلی کی بات ہے کہ اللہ جل شانہ کا اتنا عظیم قرآن ہے اور ہمیں اس قرآن میں سے چند صورتیں بھی یاد نہیں. تو یہ رمضان بڑا اچھا موقع ہے. اور اسی طرح 24ویں نمبر پر بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں. جو بچہ 11-12 سال کا ہو جائے، 11 سال کا ہو جائے، 10 سال کے بعد 11ویں سال میں اس سے 8-10 روزے رکھوائیں، 12ویں سال میں اس سے 12-14 روزے رکھوائیں، اور 13ویں سال میں اس سے کم از کم 20-22 روزے رکھوائیں. کیونکہ اکثر بچے 14ویں سال میں بالغ ہو جاتے ہیں. جب بالغ ہو جائیں گے تو ان پر تو روزہ فرض ہو جائے گا، ورنہ 15 کے تو بالغ لازمی ہوں گے. وہ تو شریعی کہ بلوغ کی علامات نہ بھی نظر آئے تو 15 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے. تو اس لیے تاکہ ان کے لیے آسانی ہو جائے تو بچوں کو روزے کی عادت ڈلوائیں. اور اسی طرح 25ویں نمبر پر کم کھانے کی عادت ڈالیں. شعبان میں کھانے کی مقدار کا تناسب جو ہے یہ کم کر دیں. غذا میں سبزیاں، پھل، کھجوریں ان کا استعمال زیادہ رکھیں. یہ صحت کے لیے بھی، توانائی کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے. اور کم کھانے کے رمضان میں ہم تاکہ عادی ہو جائیں. اور زیادہ کھانے سے معدے میں بوجھ پڑے گا، کھانے کا بوجھ ہوگا، پھر بدہضمی ہوگی، پھر عبادت میں سستی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے. اسی طرح 26ویں نمبر پر کہ اس رمضان کو ہم نے پچھلے رمضان سے ممتاز کرنا ہے. کسی ایسی عبادت کی ترتیب بنائیں جو آپ نے کہ نامہ اعمال میں اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے جدا کر دے، ممتاز کر دے. مثلا آپ 30واں سپارہ زبانی یاد کریں رمضان میں. سورہ رحمان پہلے یاد نہیں تھی، اس رمضان میں سورہ رحمان یاد کریں، سورہ یاسین یاد کریں، سورہ ملک یاد کریں، سورہ الف لام میم سجدہ یاد کریں، سورہ واقعہ ہے اس کو زبانی یاد کریں. یا کسی یتیم کو ڈھونڈیں، اس کی کفالت کریں. یا جیلوں میں جو قیدی قید ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں. یا جہاں پانی کی اشد ضرورت ہے تو ٹیوب ویل لگائیں، کنویں کھدوائیں، وہاں ٹھنڈے پانی کے پلانٹ لگوائیں، وہاں یہ چیز صدقہ جاریہ کے طور پر اس کا بندوبست کریں. مساجد اور مدارس کے ساتھ تعاون کریں. اسی طرح مستحق جو طلباء ہوتے ہیں ان کی فیسوں کا، یونیفارم کا، یہ آج کل کا زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے، والدین بڑے پریشان ہیں. ایسے پریشان لوگوں کو ڈھونڈ کر جو ہے ان کا بندوبست کریں. اسی طرح کسی لڑکی بالغ ہو چکی ہے، عمر بڑھ رہی ہے لیکن رخصتی کے اخراجات نہیں ہیں والدین کے پاس، ان کے لیے اس کے بندوبست کریں. کتنے کام ہے رمضان میں کرنے کے کہ ہمارا یہ رمضان پچھلے رمضان سے ممتاز ہو جائے. کوئی کام پہلے رمضانوں میں میرے نامہ اعمال میں نہیں تھے، اس سال میں کوئی نیا ایسا 1-2 کام کروں گا تاکہ وہ میرے نامہ اعمال میں ہو. اور اسی طرح 27ویں نمبر پر شعبان کی تاریخیں یاد رکھیں. آج کون سی تاریخ ہے، کل کون سی آئے گی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخیں یاد رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے، بلکہ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی 687 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا رمضان کے لیے شعبان کی چاند کی تاریخیں گنتے رہو۔ آج کون سی تاریخ ہے؟ پوچھتے رہو ایک دوسرے کو، یاد دلاتے رہو۔ 28ویں نمبر پر مالی حقوق سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو سیکھیں۔ عام طور پر رمضان المبارک میں مالی حقوق ادا کیے جاتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، صدقہ فطر ہے، نظر منت وغیرہ ہے، ان کی ادائیگی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان سے متعلق جو تفصیلی احکامات ہیں وہ ہمیں پہلے سے معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح مالی حقوق جو ذمے میں ہوں، مثلا کسی کا قرض دینا ہے، بیوی کا حق مار دینا ہے جو ابھی تک نہیں دیا، اور ادا کرنے کی صلاحیت بھی ابھی تک آپ کے اندر موجود ہے، اتنا مال موجود ہے، تو رمضان سے پہلے پہلے ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ ایک تو آدمی کے پاس نہیں ہے تو وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، مالدار ہے اس کے پاس پڑا ہوا ہے پھر بھی قرض جیسا بوجھ لے کے پھر رہا ہے۔ اور 29ویں نمبر پر رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ فضول دوستوں کی محفلیں، فضول گپ شپ کی محفلیں، رات گئے تک جو ہے بیٹھے رہنا، یہ جو ہے ان سے کنارہ کشی کریں، آہستہ آہستہ اس عادت کو چھوڑیں، تاکہ رمضان میں تراویح ہو جائے اور یہ تہجد ہو جائے، سحری میں شاش بشاش اٹھیں، روزہ جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ رکھیں۔ اور 30ویں نمبر پر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان کی تیاری کے حوالے سے یہ جو ہے دعا بڑی اہم عبادت ہے، یاد رکھیں، ہر عبادت سے بڑی عبادت دعا ہے۔ اگر ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں تو اللہ دیں گے کیسے؟ عبادات کر لی اس کا ثواب مل جائے گا، لیکن جو اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم مانگنا چاہتے ہیں، اپنے لیے گھر مانگنا چاہتے ہیں، اپنے لیے خوشحالی مانگنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں، اگر نہیں مانگیں گے تو وہاں سے ملے گا کیسے؟ ثواب تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو نامہ اعمال میں آ جائے گی، لیکن ہم اپنی ضرورت کو اللہ سے کیسے مانگیں گے؟ تو اس لیے اپنے اللہ سے مانگنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان 30 ہدایات پر جو استقبال رمضان کے لیے میں نے بیان کی ہیں کہ رمضان کی آمد سے پہلے پہلے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اس رمضان کو مبارک فرمائے، قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔